अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज बात करेंगे, गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ और DGISI ने पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात की और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी खुलकर सामने आई है। बड़े वाज़े तौर पर अस्करी क़यादत की जानिब से ये वाज़े किया गया कि फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए, बड़ा वाज़े एक पैगाम भी दिया गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि APC होती है और नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठकर जो है वो टारगेट करते हैं, ना वो फ़ौज को छोड़ते हैं, ना अदलिया को, ना ही उन्होंने किसी इदारे को छोड़ा। और क्योंकि इससे पहले वाज़े तौर पर जो हमारी अस्करी क़यादत है उसने वाज़े किया था इससे पहले कि फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए और मुल्क की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। ये अंदरूनी कहानी है क्या? क्योंकि एहतशाम साहब ने इसी प्रोग्राम में 2 दिन पहले इस तरह की मुलाकातों के हवाले से बात की थी। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बात करेंगे, कितनी कामयाब रही, कितनी नाकाम रही, और इसके साथ साथ क्या हुकूमत के लिए कोई संगीन ख़तरा पैदा होने जा रहा है क्योंकि इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है PTI से सेनेटर जावेद साहब ने। फैसल जावेद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी इजाज़त से सबसे पहले एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, फैसल साहब से भी हम बात करेंगे। ये जो मामला सामने आया है गुज़िश्ता रोज़, आपने भी इसी प्रोग्राम में जो है वो इस पर बात की थी। इन मुलाकातों की अंदरूनी कहानी बेसिकली है क्या मामला है ये? देखिए, फैसल साहब से भी पूछेंगे। फैसल साहब भी प्राइम मिनिस्टर के बड़े करीब हैं, PTI के किचन कैबिनेट, इनर कैबिनेट के ख़ास आदमी हैं और प्राइम मिनिस्टर का ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस भी एंजॉय करते हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है बहुत अहम है। पाकिस्तान के बारे में फैसल साहब, लोग कहते हैं कि इट्स अ हैपनिंग कंट्री। कल कितना बड़ा वाक़या हुआ APC के हवाले से, नवाज साहब की तकरीरें, ये वो सारा कुछ। आज परसों की बात जिस तरीके से हमने भी की थी और आज वो कंफर्म होगी कि पार्लिमानी लीडर जो हैं उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की ISI के हेड क्वार्टर में। यहाँ पे DGISI जनरल फैज़ भी वहाँ पे मौजूद थे और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो भी गए, शहबाज साहब भी गए, शहरी रहमान भी, फजल रहमान साहब के साहबजादे असद रहमान भी गए। वो तो लोग इसको इस तरह देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ देखने या पाकिस्तान की फ़ौज की तारीख़ में देखने, कभी मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरह पार्लिमानी लीडरों ने जाके मुलाकात की हो, बुलाया गया या इन्होंने ख्वाहिश की कि मुलाकात होनी चाहिए। देखें, जो चीज़ें तो सामने आ गई, बड़ा वाज़े तौर पे आया कि जिस तरीके से फ़ौज ने कहा कि फ़ौज अपॉलिटिकल है, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और फ़ौज को सियासी मामलात में ना रखा जाए। और फिर ये है कि जी मुल्की मामलात पे तवज्जो दें, आप पॉलिटिकल रिफॉर्म करें, आप इलेक्शन रिफॉर्म करें, अगर शफाफ इलेक्शन कराने हैं उसकी तैयारी करें, तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं बनता। लेकिन फैसल साहब, आज एक फिर मेरे बड़े सोर्स ने मुझे खबर बताई है आज मीटिंग के बारे में। ये कहा गया है कि ये बज़ाहिर इमरान खान साहब की और आपकी पार्टी की, ये मैं लफ्ज़ नाकामी तो नहीं कहता, कमज़ोरी है कि भी क्या वजह है कि आर्मी चीफ को इन लोगों से मिलना पड़ा या उन्होंने ख्वाहिश की मिलने की। आम तौर पे लोग इसको इस तरह ताबीर कर रहे हैं कि ये स्पेस जो है ना वो दी जा रही है आपकी पार्टी की तरफ से। नेशनल इश्यूज़ पे अब बुलाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को इनसे बात करें। अगर ये बात है कि जी गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना है, तो इसमें भी मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी चीफ साहब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो आप उनसे मशवरा कर सकते हैं या मशवरा दे सकते हैं, लेकिन बुनियादी काम तो ये रूलिंग पार्टी का है, आप ये काम आपको करना चाहिए। लोग इसको ताबीर कर रहे हैं कमज़ोरी से फैसल साहब कि ये प्राइम मिनिस्टर की कमज़ोरी में आती है बात कि ये लोग वहाँ जाके मिलते हैं और सियासी मामलात में बात होती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह की मुलाकातें, मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल अनयूजुअल मुलाकात थी और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी गया उनकी तरफ से। फिर उसके बाद ही आप देखें नवाज शरीफ साहब भड़के हैं और उन्होंने जिस तरीके से टेक ऑन किया फ़ौज को ही, वो कहते हैं मेरा हदफ इमरान खान नहीं है, इमरान खान को लाने वाले हैं। क्या कहेंगे? जी एहतशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सोनिया, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, पहले तो इससे हटके मैं ज़रा सा बात करता हूँ APC के ऊपर, इस पे भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले हमें ये देखना है कि जो आपने नवाज शरीफ की तकरीर की बात की, ज़रा सोचें कि पहला पॉइंट ये है कि क्यों नवाज शरीफ साहब की तकरीर को इंडिया ने बहुत पसंद किया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोई इंडियन मीडिया के कुछ स्नैपशॉट्स हैं। सही, यहाँ पर आप देख लें हिंदुस्तान टाइम्स, उसके अलावा बाकी उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आपके सामने है।
اس کے علاوہ باقی بھی ہیں. یہ جس طرح کوریج انڈیا نے اس کو دی، ریپبلک یا آ گیا ٹائمز ناؤ ہے یہ، اس کے علاوہ یہ سارے ہیں. اگر آپ کی ہیڈ لائنز جو کہ کل سے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں اور بڑی پذیرائی ملی انڈیا میں نواز شریف صاحب کو، کافی زیادہ انہوں نے انڈین میڈیا نے بھی اور انڈیا کی طرف سے بھی کافی زیادہ اس اسپیچ کو پسند کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ ذرا سوچیں کیوں آج پاکستان کی کامیابیوں پر کس کو تکلیف؟ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے، وہ ہر پالیسی پر وزیر اعظم عمران خان کو پورا سپورٹ کرتے ہیں. سویلین گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر ہیں چیف ایگزیکٹو، اور ان کو پوری سپورٹ حاصل ہے. بڑے بڑے جو چیلنجز سے نمٹنے میں وزیر اعظم کا فوج نے ساتھ دیا، چاہے خارجہ پالیسی ہو، کشمیر ہو، پلوامہ ہو، کرتارپور ہو، کرونا ہو، ٹیڈی دل ہو، سیلاب ہو، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہو، اور دیگر کوئی بھی ملکی اہم اسٹریٹجی، ہر جگہ پر فوج نے عمران خان کے ساتھ ہم آہنگ تھے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. وہ کرپٹ نہیں ہیں، ان کے کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہیں، وہ سب کچھ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. اب کیونکہ عمران خان اس قوم کے ساتھ، اپنے وطن عزیز کے ساتھ مخلص ہیں، اور ہندوستان جانتا ہے، چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، اور ہماری افواج ہی ہیں جو پاکستان کے دفاع کی ضامن ہیں. اور اس میں فیصل ایک جملہ میں ایڈ کر دوں، جو آپ بھارتی میڈیا کا ذکر کر رہے ہیں، جو سب سے خوفناک بات ہے، جو میرا خیال ہے قابل شرم ہے، وہ بات وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی سیاسی واپسی ہو گئی ہے اور انہوں نے فوج پہ حملہ کر دیا ہے. جی ہاں، یہ کہہ رہے ہیں، جی ہاں، پاکستانی فوج پہ حملہ کر دیا. جی، یہ سارا اینٹی ملٹری، اینٹی فوج جو نیریٹو ہے، جو کل سپیچ میں بھی تھا، یہ سارا وہی چھاپا ہے ہندوستان کے میڈیا نے. بالکل. آج جو ہمارے وزراء نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ یہ کیا، کس کا نیریٹو آپ بول رہے ہو بھائی؟ کون اپنے اداروں کے خلاف اس طرح سے تقریریں کرے، اس طرح کی باتیں کریں؟ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے جو میں ابھی پہلے بتا رہا تھا کہ آج جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں وہ پاکستان کاز کے ساتھ ہیں، صحیح، لیکن ان اداروں کے خلاف جو ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری کیمپین ہے جو انشاءاللہ ہر صورت ناکام ہوگی. اب آئیں دھاندلی کا جو شور کرتے ہیں، یہ کون سا فورم ہے جو انہوں نے آزمایا ہو؟ ہلکا بتا دیں کہاں دھاندلی ہوئی، آئیڈینٹیفائی کریں. جب عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن کے بعد کی تو ہاسپٹل بیڈ سے انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کو مانتے ہیں، دھاندلی کو نہیں مانتے، تاکہ جو 5 سال بعد الیکشن ہونا ہے اس کے لیے ہم چاہتے یہ ہیں کہ الیکشن میں یہ ہم ہلکے 4 بتاتے ہیں، ان کو کھول دیں تاکہ ہم آگے سے سسٹم کو ٹھیک کر سکیں. اب وہ 4 ہلکے آئیڈینٹیفائی کیے، سارے فورمز آزمائے، الیکشن کمیشن، ٹریبونل، نیشنل اسمبلی، کورٹس، ہر جگہ گئے. جب کہیں سے انصاف نہیں ملا تو پھر ہم نے 1 سال بعد احتجاج کال دی، اور وہ صرف دھاندلی کے اوپر. صحیح. ہم تو بڑے کلیئر تھے. اب انہوں نے نہ کوئی فورم آزمایا، نہ کسی ٹریبونل میں گئے، نہ اسمبلی کے اندر اس طرح سے، نہ ہی کوئی حلقہ بتاتے ہیں. اپنے حلقے جو ہارے ہوئے وہاں پہ بھی نہیں کی. ٹھیک ہے. 14 ایسے حلقے تھے سونیا، 14 ایسے حلقے تھے جہاں پہ ہم 3000 سے کم مارجن سے ہارے ہیں. تو اگر دھاندلی ہوتی تو آرام سے مینج ہو جاتی. ٹھیک ہے فیصل صاحب، دھاندلی کا تو شور وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن کل جو اوورآل اے پی سی ہوئی ہے، جو اس پر فیصلے ہوئے ہیں، اس پر کیا رد عمل ہے آپ کا؟ 26 نکات کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، کہہ رہے ہیں وزیر اعظم مستعفی ہوں، اگر نہیں ہوتے تو پھر انہوں نے اپنا ایک لائحہ عمل دیا ہے، دھرنے ہوں گے، پھر احتجاج کیا جائے گا، ملک گیر احتجاج ہوگا. تو حکومت کیا تیار ہے؟ یہ تو پہلے بھی کر چکے ہیں نا، پہلے اس سے زیادہ زور سے انہوں نے کیا تھا، اور اس بار تو آپ نے بھی تو نہیں، ہم نے کیا تھا تو ہمارے ساتھ تو پھر قوم نکلی تھی نا. یہ جب نکلے تو انہوں نے کنٹینر سے اپنی سیلفیاں اتارتے رہے، روز جا کے وہ واپس چلے جاتے تھے. تو قوم نہیں نکلی، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ لوگ نکلے، ان کے فالوورز بالکل نکلے.
ان کے ساتھ نہیں نکلے, نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ نون لیگ کے ساتھ, اور مولانا کے ساتھ وہاں پہ بھی دھوکہ کیا, اور ابھی کل بھی انہوں نے مولانا کے ساتھ دھوکہ کیا. ایک اسکیجول تھا, سب کی اسپیچز تھیں, براڈ کاسٹ ہو رہی تھیں, انہوں نے کیمرے بند کر دیے جب مولانا فضل الرحمان کی اسپیچ شروع ہوئی. اور اس کے بعد میں نے سنا ہے, آئی ڈونٹ نو, مولانا صاحب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا, اور بالکل احتجاج بھی ان کو یہاں تک کہا گیا فیصل کہ اینگری اولڈ پولیٹیشین, اینگری اولڈ مین کہا گیا. اچھا, ہاں جی, یہ آج رپورٹ ہوا ہے, وہ جو اندر کی کہانی چھپی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اینگری اولڈ مین کے طور پہ فضل الرحمان صاحب کو پیش کیا گیا. لیکن فیصل اس پہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ الگ ہو جائیں گے ان سے. اچھا, یہ جو بھی آپ بات کر رہے تھے جس کی میرا خیال ہے بہت سگنیفیکنس ہے, بہت اہمیت دی جا رہی پارلیمانی لیڈروں کا 2 دن پہلے ملاقات کرنا آرمی چیف سے, ISI چیف سے, اور آج کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی بھی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا ضرورت پڑی تھی, کیا وجہ تھی, آرمی نے ان کو بلایا یا انہوں نے ریکویسٹ کی ملاقات کرنے کی؟ ان حالات میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام تو پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے کہ قومی معاملات پہ اگر کنسنسس بنانا ہے, کوئی ایشو بات کرنی ہے کسی ایشو پہ, تو وہ خود بلائیں. آرمی چیف کو کیا ضرورت پڑی بلانے کی, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مجھے نہیں پتا اس بارے میں, آپ بتا رہے ہیں, ابھی میڈیا بتا رہا تھا کہ ملاقات کے حوالے سے, لیکن دیکھیں یہیں پہ تو ہم ایک چیز نہیں سمجھتے. ابھی جو میں نے شروع میں بات کی کہ یہ فوج پاکستان کی فوج ہے, یہ ISI پاکستان کی ISI ہے, ٹھیک, جس کو دنیا مانتی ہے, اور ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ بھی, اپنی ISI پہ بھی فخر ہے, اور ہونا چاہیے, ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے. اور اس قسم کی بات بالکل ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ فوج جو ہے وہ کیوں مل رہی ہے, کیوں نہیں مل رہی ہے, کس نے بلایا, اس نے بلایا, اس نے بلایا. میرا یہ خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو بی ٹوگیدر, ہم پاکستانی سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, سوائے ان لوگوں جو کہ اپنی ذات سے نہیں نکل پا رہے اور لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری کو چھوڑ کے اپنے پرسنل ایجنڈے کو ٹو کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ پیٹف کے اوپر آپ کو نظر آیا کہ قوم کو, ملک کو کتنی ضروری تھی یہ لیجسلیشن, لیکن اپوزیشن نے, اور سب نے نہیں, اپوزیشن کے لیڈران کے کہنے پہ انہوں نے پیٹف کے جو لیجسلیشن ہے, جو اینٹی منی لانڈرنگ ہے, اس کے خلاف گئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ قانون پاس ہوا ہے, وہ بل پاس ہوا ہے, کیونکہ اینٹی منی لانڈرنگ اس وقت پوری دنیا میں سب کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. اچھا فیصل, ایک چیز بتائیے گا, عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, اور ایک بات بڑی مشہور ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ جب شہباز شریف اور نواز شریف صاحب واپسی ان کی پاکستان میں ہو گئی تھی لندن سے, وہ 10 سال کا کہہ کے گئے تھے, 5 سال مان گئے تھے کہ 5 سال کے لیے گئے تھے, وہ کہنے لیں گے پھر دھڑا دھڑ جو ہے نا PMLQ سے واپس PMLN میں لوگوں نے جانا شروع کر دیا. تو چودھری شجاعت صاحب سے کسی صحافی نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کے خیال میں آپ کو سب سے زیادہ کس آدمی کا آپ کی پارٹی چھوڑنے کا دکھ ہوا تھا؟ انہوں نے کہنے گا انجینئر امیر مقام کا. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے گے وہ میرے پاس ایک دن آیا, اس نے مجھے آ کے کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے تم نے چودھریوں کو نہیں چھوڑنا, چاہے تمہیں مر بھی جاؤ تو چودھریوں کو ساتھ نہیں چھوڑنا. کہہ لیں گے اسی شام کو وہ ٹی وی پہ اناؤنس کر رہا تھا کہ اس نے PMLN جوائن کر لیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں یہ جو سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, APC والے ہیں, کچھ آپ کے ساتھ بھی ہیں جو آپ کے لائز بھی ہیں, یو نیور نو کہ کون کس کے ساتھ ہے, بڑی مارجنل آپ کی پوزیشن ہے پنجاب میں بھی اور یہاں پہ بھی. آپ نہیں دیکھتے کہ جب وہ کہتے ہیں ان ہاؤس کی تبدیلی کریں گے, کیونکہ اسمبلیوں سے استعفیٰ تو انہوں نے نہیں دینا, مجھے یقین ہے پیپلز پارٹی کسی صورت میں نہیں چاہے گی کہ استعفیٰ دیں. اور یہی بات آپ دیکھ لیں نون والوں کی, اور لوگ مثال آپ کی دیتے ہیں کہ آپ نے بھی 3 سال تک یہی کیا تھا کہ جی استعفیٰ لے لیا تھا, دے دیا آپ کے لوگوں نے نواز شریف صاحب اپنے عمران خان صاحب کو, لیکن وہ فارملی نہیں دیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی سٹیج پہ آپ کے لائز بھی, باقی لوگ بھی اکٹھا ہو کے آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں؟ انہوں نے اگر اسمبلی کے اندر کی بات کریں تو کافی دفعہ آزما لیا ہے اور اس میں یہ ناکام ہوئے ہیں. چاہے وہ چیئرمین سینٹ کا نو کانفیڈنس موشن ہو, چاہے وہ بجٹ ہو, چاہے وہ فیٹف کے اوپر قانون سازی کا عمل ہو, تو وہاں پر تو یہ ناکام ہوئے ہیں. اور مارجنل آپ کہہ رہے ہیں تو نمبرز کی کسی بھی گورنمنٹ کی جو اصل طاقت ہوتی ہے اخلاقی طاقت ہوتی ہے.
عمران خان صاحب نہ خود کرپٹ ہیں نہ کرپشن کرنے دیتے ہیں، اور ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، ان کا کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ملے نہیں لگا رہے، فیکٹریاں نہیں لگا رہے. یہ بہت بڑی طاقت ہے عمران خان کی، صحیح. اور یہی ان کو جدا کرتی ہے یہ ماضی کے تمام حکمرانوں سے. تو ہمارے اتحادی پوری اس کاز کے ساتھ کھڑے، تو ادھر سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اپوزیشن میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خوش نہیں ہیں اپنے لیڈران کی اس قسم کی سیاست سے. اسی لیے آپ دیکھیں نا وہ جوش وویلا ان کے ورکرز یا ان کے جو ٹیئر 2 کی لیڈرشپ ہے اس کے اندر آپ کو بھڑک نظر نہیں آتی ہے، نہ وہ جاتے ہیں نہ ہی وہ، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے جب پی ٹی آئی کے ایونٹس ہوتے تھے خطرہ کوئی تو فیصل سارے محسوس نہیں کر رہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو الٹیمیٹم دیتے ہیں اور ساتھ وہ استعفے کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اکتوبر سے جنوری تک ہم 4 مہینوں میں ہم جناب سب کچھ کر کے دکھائیں گے، دھرنے بھی ہوں گے، جلسے جلوس بھی ہوں گے، لانگ مارچ بھی ہوگا، باقاعدہ انہوں نے ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام پہ ایک الائنس بھی بنا لیا. آپ کے خیال میں یہ کس حد تک آپ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ الائنس والے ذرا خیال کریں، ایک الائنس بنا تھا، یہ تو اے ڈی ایم ہے نا، یہ کیا ہے، یہ پی ڈی ایم ہے، ایک اے پی ڈی ایم بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی جی. اور اس میں عمران خان صاحب بھاگ بھی گئے تھے. تھے، وعدہ کر کے بھاگ گئے جی تھے. ہاں. عمران خان صاحب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اور عمران خان صاحب نے جی حصہ نہیں لیا تھا، نواز شریف نے حصہ لیا تھا. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. چودھری نثار، ان سے آپ پوچھیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی دفعہ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں جو ہوں بالکل بائیکاٹ کی طرف جاؤں گا، اور آخر میں وہ پلٹی کھا کے پوری اے پی ڈی ایم ایک سائڈ پہ ہو گئی تھی اور نواز شریف نکل گئے تھے. تو اس میں بہت سی پارٹیز تھیں، آپ کو پتا ہے، وہ جنم مشرف کے اگینسٹ ایک پورا الائنس جو ہے بنا تھا، اور عمران خان صاحب بھی اس میں شامل تھے اور یہ کیا تھا. تو ابھی الائنس والوں کو غور کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا کر دیں. وہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، جس طرح سے آپ نے بھی بالکل ٹھیک بتایا. ٹھیک ہے فیصل صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. مزید بھی اس ایشو پر ناظرین بات کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے کل ہونے والی اے پی سی سے متعلق. احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، پھر فیصل صاحب سے بھی بات کرنی ہے. اب یہ اے پی سی تو ہو گئی، لمبی چوڑی ہم نے دیکھا، کل تقریریں بھی ہو گئی. یہ اتحاد آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی قائم رہے گا؟ کیونکہ تحفظات تو ہم نے دیکھا کل ہی کھل کر سامنے آ گئے تھے. یہ سونیا بڑا آپ کا بہت اہم سوال ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ مفادات کی سیاست ہوتی ہے، خاص طور پہ جب اپوزیشن کی پارٹیاں ہوتی ہیں. انہیں تو چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی کہاں سے بھی کوئی ملے جو حکومت کو اٹھانے کے لیے ان کے لیے مبدع و معاون ثابت ہو سکے. دیکھیں اب سیدھی سی بات ہے، جس پارٹی کو جس رولنگ پیپلز پارٹی میں نے کہا تھا کل کا میلہ تو پی ایم ایل این نے وہ کہنے کو تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک دوسرے کو تعریفیں کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ کل کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنے غصے سے بات کرنی پڑی، ان کی بات کو نہیں مانا گیا. وہ کہتے ہیں جی آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں. اس پہ کیوں ان کو ناراضگی ہوتی ہے، کیوں اس پہ نہیں آتے؟ بھئی اگر آپ حکومت کے خلاف تو استعفیٰ دیں، کیوں نہیں دے رہے؟ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں جی استعفیٰ دینا ہمارا آخری آپشن ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ جس اسمبلی کو، جس پارلیمنٹ کو آپ جعلی کہتے ہیں، خاص طور پہ اٹھتے بیٹھتے فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں بھئی آپ کے صاحبزادے ہیں اسد الرحمان صاحب، انہیں کہیں ریزائن کریں. آپ کے چھوٹے بھائی جو ہے نا وہ سینیٹر ہیں، آپ ان سے کہیں ریزائن کریں. تو لیجیٹیمیسی تو آپ خود ہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ جی آپ پارلیمنٹ جعلی ہے، اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اب سوال یہ کہ وہ دو بڑی پارٹیاں، ان کو پتہ ہے. کل آپ دیکھ لیں شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج جو بتا رہی تھی، وہ بڑا واضح طور پہ وہ ڈیفائی کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ ٹھیک ہے کہ جی ہم نے پہلے بھی ٹھیک آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آئندہ ساتھ دیں گے، کوئی گھبرانا نہیں. لیکن مولانا ان سے بہت تیز آدمی ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. کل انہوں نے شو معاہدہ کیا جائے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب، فیصل صاحب آپ بھی اس پہ بات کیجیے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب ہم دیکھتے ہیں تواتر کے ساتھ نواز شریف صاحب کے رابطے میں ہیں. وہ ان سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو ڈانٹتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں کہ بھی آپ کھل کے سامنے کیوں نہیں آتے. اے پی سی میں بھی آپ دیکھ لیں جانے کا معاملہ جس طریقے سے ہوا، شہباز شریف صاحب کا نہیں پتہ تھا، مریم صاحبہ کا نہیں پتہ تھا، نواز شریف صاحب کا بھی نہیں پتہ تھا، پھر ایک دم سے سارے فیصلے ہو گئے.
تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے، جیسا کہ بظاہر یہ لگتا ہے اکٹھے ہونے والی بات ہو گئی ہے، ابھی آپ کے خیال میں یہ نیکسٹ قدم ان کا کیا ہوگا؟ جلسے جلوس تو انہوں نے کرنا ہی کرنے ہیں، ان کی اسٹریٹجی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی ہوگی؟ یا آپ کے خیال میں یہ باقی آئندہ 3 سال بھی جو ہے نا وہ اسی طرح ہی تقریریں کرتے رہیں گے اور آپ حکومت کر کے چلے جائیں گے؟ جی ہاں، یہ ایسا ہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ اسی طرح ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے کوشش کریں گے۔ اصل میں ان کے پاس ایک چیز نہیں ہے جو کہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ضرورت ہوتی ہے، وہ ہے اسٹریٹ پاور۔ وہ صرف عمران خان کے پاس ہے، آج بھی عمران خان کے پاس ہے۔ اور جب ہم نے جو پروٹیسٹ کی تھی تو ہمارا پروٹیسٹ کوئی، ہم آپس میں ایک پارٹی تھے، ہمارے ساتھ تو کوئی اور پارٹی بھی نہیں تھی۔ ہم نے تو طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی دیکھے نا، ہم اکٹھے نہیں نکل سکے تھے، حالانکہ کافی کوشش کی کہ ہم اس کو کلب کر دیں، لیکن وہ اپنا نکلے، ہم اپنا نکلیں، لیکن دونوں قافلے آپ دیکھیں۔ لیکن فیصل، ایک چیز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ ریسیونگ اینڈ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے، یعنی آپ کی پارٹی کے لیے، اب دیکھیں نا، اب اس حوالے سے تو لوگ بات کرتے ہیں، وہ مہنگائی کا معاملہ جو ہے نا، وہ کارکردگی کی تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کہتے بھی ہیں جی بہت سارے حوالوں سے ہوئی ہے، بہت سے حوالوں سے لانگ ٹرم میں آپ نے کوئی پلان کیا ہوا ہے چیزوں کو، لیکن مہنگائی کا جو سیلاب ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب اپوزیشن کے لیڈر بار بار یہ بات کہتے ہیں، احسن اقبال صاحب کا یہ پیٹ جملہ ہے فیصل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی تاریخ میں 60 سالوں میں چینی جو ہے نا وہ 57 روپے سے کبھی اوپر نہیں گئی۔ آج جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ 18-12 مہینوں میں، وہ 15 مہینے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 110 تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں آٹا پاکستان کی تاریخ میں 30 روپے کلو سے 78 روپے کلو نہیں ہوا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں بجلی اور گیس جو ہے نا وہ 35-40% بڑھائی گئی، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو لوگ اس کو بائی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں کہ جی عام آدمی کی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی، ٹھیک ہے آپ کی پارٹی نے بڑا سٹرونگ ایکشن لیا چینی کے معاملے میں، لوگ کہتے ہیں ایکشن تو لیا، وہ تو چلیں جو قابو آئیں گے، جو آئیں گے بڑے تو چلیں گے، جہانگیر ترین صاحب باہر، وہ کہتے ہیں چینی کی قیمتیں واپس کیوں نہیں آئیں؟ آپ 2 دفعہ دوسری دفعہ امپورٹ کرنے کی آپ نے اجازت دی ہے، اس کے باوجود چینی کی پرائسز سٹیبلائز نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اوور آل اگر آپ تناظر میں بات کریں تو جو اکانومی عمران خان کو ملی وہ جرمنی یا سوئٹزرلینڈ کی نہیں تھی، وہ اس پاکستان کی تھی، جہاں پر برا حال کر دیا ہوا تھا نون لیگ نے۔ قرضے صرف 10 سال میں، یہ چارٹر آف کرپشن والے 2008 سے 2018 یہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ چلے گئے۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا، کوئی ادارہ نہیں تھا جو وہ کہتے ہیں 13,000 ارب کا قرضہ بھی آپ نے 2 سال میں آپ نے بھی لیا، وہ یہ بھی کہتے ہیں۔ احتشام صاحب، ہم ان کے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ دے رہے ہیں، ان کے قرضے لیے ہوئے ان کو اتارنے کے لیے ہمیں مزید قرضہ لینا پڑتا ہے۔ ٹھیک، ہم نے یہ اوور آل گاڑی کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ گاڑی بالکل چلنے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ خاقان عباسی نے خود کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کس کی حکومت آئے گی، لیکن جس کی بھی آئے گی، جس حال میں اکانومی کو ہم لے گئے کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ تو پہلے فیز میں تو اکانومی کو عمران خان نے سٹیبل کر کے دکھایا۔ آج IMF کہتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے، ورلڈ بینک کہتا ہے، موڈیز کہتا ہے، فنچ کہتا ہے، بلومبرگ کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوئی ہے۔ خاص طور پہ کرونا کا جو آفٹر شاک سب کو دھچکا جو لگا، اس کے بعد پاکستان اور ڈنمارک کی 2 ہی اکانومیز ہیں جو تیزی سے ریوائیو کی۔ ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ڈنمارک کے ساتھ اور اس حوالے سے فیصل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کا کیس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، جب انہوں نے کہا تھا مجھے کیوں نکالا کا وہ منترا لے کے چلے تھے، تو وہ بار بار ایک بات کہتے تھے کہ جی پاکستان مجھے ہٹانے کے بعد پاکستان کی اکانومی زمین پہ آ گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، تباہ برباد ہو گئی ہے۔ انہوں نے تواتر کے ساتھ یہ 5-6 بیان دیے۔ اس کے بعد مفتاح اسماعیل جو ان کے فائنانس منسٹر ہیں، ان کو کہنا پڑا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اکانومی اتنی بری نہیں ہے جتنا کہا جا رہا ہے۔ ان کی پارٹی کا فائنانس منسٹر ہی کنٹرڈکٹ کر رہا تھا۔ تو کیا وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب اتنی بری پکچر اکانومی کی پینٹ کر رہے تھے اس وقت؟ جی ہاں احتشام صاحب، بہت میں اس پوائنٹ پہ آنا ہی والا تھا، شکر ہے آپ نے مینشن کر دیا کہ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تو وہ وہاں پر اصل میں تھا کہ اگر میں ہوں تو سب ٹھیک ہے۔ ان کی ذات اس قدر چیزوں میں شامل ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے نکل کے کچھ سوچ نہیں سکتے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ انہوں نے جو
ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور ون ہائٹ پارک جو لنڈن کی سب سے مہنگی جگہ، لنڈن دنیا کی سب سے مہنگی جگہ ہے، اور وہاں پہ دنیا کی سب سے مہنگی جگہ ہو گئی، وہاں پراپرٹی خریدی کیسے؟ سپریم کورٹ میں نہیں بتا سکے کہ وہ کیسے خریدی، اور کیونکہ 93 میں خریدی تھی، منی لانڈرنگ کرپشن کے پیسے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 2006 میں خریدی، اور وہ قطری کھاد اور ٹرسٹ جو دونوں جعلی نکلے وہ دی، کیونکہ بچے چھوٹے تھے 93 میں، تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھیں. اس لیے ان کو بالکل یہ ہے کہ اگر میں ہوں اقتدار میں تو سب ٹھیک ہے، اور اگر میں صرف یعنی کہ نون لیگ کی تو بات ہی نہیں ہے، مسلم لیگ کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو نواز شریف، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی سب کچھ یہی ہو رہا ہے. اس لیے ان کے اپنے لوگ بھی ان سے آہستہ آہستہ قائف ہو رہے ہیں. اور جہاں تک آپ لیکن فیصل صاحب پرفارمنس کے ایشوز تو ہیں نا، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے، لیکن جو صورتحال دکھ رہی ہے، عام آدمی تو سر یہی سمجھتا ہے نا کہ جو وعدے کیے تھے، جو مینیفیسٹو لے کر آئے تھے، وہ تو پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عام آدمی کی مشکلات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان 2 سالوں میں بڑی ہیں، چاہے کسی بھی حوالے سے بات کریں، کرائم ریٹس کے حوالے سے بات کریں، دیگر جو بھی ایشوز ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ذرا ان پر بھی توجہ مرکوز کرنی چاہیے تاکہ عام آدمی کی سمجھ میں بھی کوئی بات آئے؟ جی سونیا، میں اس سوال کا جو جواب دے رہا تھا ایک تسلسل کے ساتھ، تو بیچ میں آپ نے ایک اور سوال کر لیا. اس سوال کا جواب دے رہا تھا تسلسل کے ساتھ، پھر آپ واپس ادھر آ گئے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں تھا جو پروفٹ میں ہو یا بریک ایون پر ہو. ڈالر کے اندر خرچوں اور آمدنی کا جو نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو، وہ $20 ارب تھا، جس کو ہم کم کر کے $3 ارب سے نیچے لے کے چلے گئے ہیں. ہماری ایکسپورٹس آج اوپر جا رہی ہیں. بڑا مشکل تھا اس پورے کو ٹھیک کرنا. 1960s کے بعد پہلی دفعہ پاکستان انڈسٹریلائزیشن کی طرف گیا ہے. ہاؤسنگ کے اوپر ہم نے جو ریفارمز لے کے آنی تھیں، اس میں اس لیے ٹائم لگ گیا کہ کورٹس کے معاملات تھے، وہ بڑی مشکل لگی. اس کو کرتے کرتے اب ہو گیا وہ. اب ایک بوم آیا ہے انڈسٹری کے اندر، کیونکہ 40 انڈسٹریز تو ڈائریکٹ اٹھ گئی نا ہاؤسنگ سے. ہاؤسنگ کے اندر بوم آیا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر بوم آیا ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر ہم دنیا میں 6 نمبر پہ آئے ہیں ریفارمز کے اندر. ان سب چیزوں کے اب عام آدمی پہ اثرات آنے ہیں. یاد رکھیں عمران خان کو 2 سال ہوئے ہیں، یہ 35 سال والے ہیں جو کہ چیخو پکار کر رہے ہیں. 2 سال میں پورے پاکستان کے سسٹم کو ایک لیڈر جو نہ کرپٹ ہے، جس کے نہ کوئی باہر ان کی جدادیں ہیں، سب کچھ ہے پاکستان میں، جینا مرنا پاکستان میں ہے، نہ کوئی فیکٹریاں لگا رہے ہیں، نہ کوئی میلے لگا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے فیصل صاحب، یہ جو پرائم منسٹر صاحب آپ کہتے ہیں کہ 2 سال کا جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بڑا ٹف پیریڈ تھا، بڑی مشکلات تھیں، ڈیفالٹ سے نکالا ہم نے، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی اب ہم ترقی کا سفر شروع کریں گے، اس میں ریلیف بھی دیں گے، اور عام آدمی کی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں مشکلات بھی کم ہوں گی مہنگائی کے حوالے سے اور حوالوں سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 2 سالوں میں اس پہ بھرپور توجہ دی جائے گی، اور پھر الیکشن کے وقت آپ تیار ہوں گے تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کی یہ اچیومنٹس ہیں؟ صحیح. احتشام صاحب اس کا جواب بھی لیں گے فیصل صاحب سے. ابھی ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، دیکھ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، بریک پر جانے سے پہلے جس طرح احتشام صاحب بات کر رہے تھے کہ اس وقت عام آدمی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، اور اسی کو اپوزیشن آگے جا کر کیچ بھی کر سکتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ عملی طور پر اب اس پر کوئی اقدامات ہونے چاہیے؟ اسی پر اقدامات پہلے دن سے پرائم منسٹر عمران خان کا پورا فوکس ہی عام آدمی پہ ہے، پسے ہوئے طبقے پہ، مزدور، دیہڑی دار. کرونا میں عمران خان صاحب نے جب یہ بات کرتے تھے کہ میں نے خیال رکھنا ہے اپنے عام آدمی کا، غریب کا، ہر لحاظ سے، یہاں E7 والے اور باقی کہتے لاک ڈاؤن کر دو، وہ بلاول لاک ڈاؤن کر دو. ادھر سندھ سے کسی ایم پی نے کہا FIR کروا دیں عمران خان کے خلاف کہ یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں مودی والا کام کرو بھائی، جو مودی کر رہا ہے، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرو. آپ نے دیکھا انڈیا میں کیا ہوا ہے، کرونا بھی بڑھا ہے اور وہاں پہ افلاس. تو عمران خان صاحب کا تو فوکس ہی عام آدمی، ان کی دعائیں لگی ہیں پاکستان جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو کرونا کی صورتحال ہے پاکستان میں بہت بہتر، وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کی دعائیں لگی ہیں کہ انہوں نے لارجسٹ پیکج دیا عام آدمی. ہر لحاظ سے فوکس عام آدمی. مہنگائی ان کے دور میں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے جو 10 سال گزرے ہیں،
ان کے دور میں انہوں نے اتنے مہنگے معاہدے کیے ہیں بجلی کے اوپر, اتنے مہنگے معاہدے کیے ہیں کہ وہ کچھ معاہدے ہم ان میں ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے. اتنے مہنگے معاہدے کی وجہ سے مہنگائی آ جاتی ہے, آپ کی بجلی مہنگی, سب چیزیں مہنگی, تو اس کو ہم ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ ریفارمز لا کے, اور باقی اپنے خرچے کم کر رہے ہیں. پرائم منسٹر خود اپنے آپ سے آغاز کیا, اپنے گھر میں رہتے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی نہیں رہتے. بہت بڑی آپ کی پارٹی کی اچیومنٹ, رولنگ پارٹی کی سمجھی جاتی ہے. آج امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں, WHO کو دیکھ لیں, آسٹریلیا, سنگاپور, ناروے, سب کی لیڈرشپ نے اور ان کے لوگوں نے سراہا کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن پاکستان میں لگا تھا, اس کو ریپلیکا کرنا چاہیے ہمارے ملکوں میں. بڑی تعریف ہوئی. نواز شریف صاحب نے دنیا جہاں کی کل باتیں کی ہیں, لیکن کورونا پہ ایک لفظ نہیں کہا. جی آپ دیکھیں نا, آپ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ عام آدمی کا تو ایشو یہی تھا. انہوں نے تو خیر اپنے لیے ساری چیزیں کی, اپنی کرپشن, اپنی منی لانڈرنگ, ان کا فوکس ہی نہیں ہے عام آدمی. یہ اتنی انہی پراپرٹیز, وہ جو ون ہائٹ پارک اور ایون فیلڈ میں بتا رہا تھا, جو مے فیئر ہے, وہ لنڈن کی سب سے مہنگی جگہ اور لنڈن دنیا کی سب سے مہنگی جگہ. تو اس کا مطلب ہے ان کا اپارٹمنٹ دنیا کی سب سے مہنگی 3 جگہوں میں سے ایک ہے. وہیں پہ بیٹھ کے یہ ویڈیو کانفرنس کر رہے تھے نا, وہاں سے کیسے کر سکتے ہیں آپ عام آدمی کی بات. اب کرونا جس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے کہ پاکستان سے ہم نے سیکھنا ہے, تو انہوں نے اپنی سپیچ میں کہیں ذکر نہیں کیا کرونا کا. اور انہی کے بھائی جو ہیں وہ ہیٹ پہن کے وہاں سے آگے تھے کہ جی میں چاہتا ہوں, اور آگے وہ بند ہو گئے تھے کہ کرونا پہ میں جا کے کرتا ہوں, آگے خود ہی بند ہو گئے کمرے میں اور سارا کچھ ویڈیو کال پہ کرتے رہے. تو عمران خان صاحب کو تنقید کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. اور عمران خان صاحب آپ دیکھیں, ان کی اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کامیاب کیا. ٹھیک ہے. اچھا فیصل صاحب, لندن میں بیٹھ کر جس طرح سے وہ نواز شریف صاحب لمبی لمبی تقریریں بھی کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ اداروں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں, عدالتیں بھی انہیں بلا رہی ہیں, گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ آئیں اور کیسز کا سامنا کریں, تو گورنمنٹ کچھ کرنے جا رہی ہے نواز شریف کو لانے کے لیے, اس پر کیا کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ جی ہاں بالکل, یہ بہت ضروری ہے. اب یہ ہے کہ ایک تو عدالت کا حکم ہے, صحیح, دوسرا وہ تھانے سے نکل کے گئے ہیں کہ میں ہاسپٹل سے ہو کے آتا ہوں, اور وہ ساری چیزیں اٹینڈ کر رہے ہیں, شادیاں بھی, کانفرنسز بھی, ویڈیو لنک بھی, سیلفیاں بھی, ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن نہیں چل رہا تو کوئی علاج نہیں کرایا انہوں نے, کہیں ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں, کیونکہ وہ جاتے وقت ہی ٹھیک ہو گئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے وہ گئے. تو اب یہ ہے کہ عدالت کو بھی مطلوب ہے, اشتہاری ہیں, اور اس پہ پرائم منسٹر عمران خان نے فروغ نسیم صاحب کو اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ٹاسک دے دی ہے کہ تمام تر قانونی حوالے دیکھ کر انہیں واپس لایا جائے. تو اس پہ قانون حرکت میں آئے گا, اور جو قانون عام آدمی کے لیے ہے وہ ہی انہی کے لیے ہے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے. جی, اور اس میں ایک دو سوال اور پوچھ لیں فیصل صاحب. یہ جو آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اے پی سی جو کل ہوئی ہے آل پارٹیز کانفرنس, یہ صرف ایک میڈیا ایونٹ تھا, اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی زیادتی ہے کہ ٹوٹلی اگنور کر دیا جائے. اس کے آپ کے خیال میں کوئی ریمیفیکیشن, کانسیکوینسز, کوئی مشکلات آپ سرے سے نہیں دیکھتے حکومت کے لیے؟ ناٹ ایٹ آل. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کافی اے پی سیز پہلے بھی کر چکے ہیں, اور اب کی بار تو اے پی سی کے اندر بڑی ٹوٹ پھوٹ ہمیں نظر آئی ہے. مولانا کسی اور پیج پہ ہیں, باقی لوگ کسی اور پہ ہیں. پیپلز پارٹی کے بارے میں تو یہی کہوں گا کہ وی ڈونٹ مائنڈ اینڈ یو ڈونٹ میٹر. تو باقی پیچھے جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے. ٹھیک ہے, اپوزیشن خود ہی اگر متحد نہیں ہے تو پھر حکومت کو خوف کیسا؟ سینیٹر فیصل جاوید صاحب, آپ نے دیا, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.